हाँ जी, अगली आयत है आयत नंबर 159 159। अच्छा, व इमिन अहलिल किताबी, और नहीं कोई भी अहले किताब में से, इल्ला लियुमिनन्ना, मगर ज़रूर बिल ज़रूर ईमान लाएगा। आपको पता है ये लम्ज़ पर लाजो होता है, ये शर्तिया ज़रूर के मानी में आता है। बिही, इस पर, कबला मौती ही, इसकी मौत से पहले, व यौमल क़ियामती, और क़ियामत के दिन, यकूनु, वो होगा, अलैहिम शहीदा, इन पर गवाह। ये आयत इसकी ना एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप शौक़ ज़ू से बैठिएगा। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा हम इल्म हासिल करते हैं, जितना ज़्यादा वक़्त हम देते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास फिर इल्म होता है। तो टाइम हम जितना देंगे तो उसमें उतना ही ज़्यादा सीखेंगे हम। अच्छा, उन बातों के बाद अब जिक्र होता है कि जनाब रूहुल्लाह की मौत से पहले ये जुमला अहले किताब आप पर ईमान लाएंगे, यानी यहूद और नसारा और ये जितने भी हैं, और क़यामत तक आप इनके गवाह होंगे। अच्छा, इसके अंदर कई दलाइल हैं, इसकी तफसीर में कई कौल हैं। एक तो यह कि ईसा अलैहिस्सलाम मौत से पहले, यानी जब आप दज्जाल को कत्ल करने के लिए दोबारा ज़मीन पर आएंगे, इस वक्त तमाम मजहब ख़त्म हो चुके होंगे और सिर्फ मिलत इस्लामिया जो दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलत है रह जाएगी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मौत ही से मुराद मौत ईसा अलैहिस्सलाम है। और जब यानी ये जनाब मसीह उतरेंगे, इस वक्त कुल अहले किताब आप पर ईमान लाएंगे। अच्छा, हज़रत इब्ने अब्बास से यह भी मरवी है कि कसम अल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अब जिंदा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास अब जिंदा मौजूद हैं। जब आप ज़मीन पर नाजुल होंगे, इस वक्त अहले किताब में से एक भी ऐसा ना होगा जो आप पर ईमान ना लाए। आपसे जब इस आयत की तफसीर पूछी जाती है तो आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मसीह सलाम को अपने पास उठा लिया है और क़यामत से पहले आपको दोबारा ज़मीन पर इस हैसियत से भेजेगा कि हर नेकोबद आप पर ईमान लाएगा। और भी बहुत से मुफस्सरीन का यही फ़ैसला है और यही कौल हक़ है और यही तफसीर बिल्कुल ठीक नज़र आती है। इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफ़ीक़ से हम और भी दलाइल जो हैं वो देखते हैं। अच्छा, एक दूसरा कौल ये भी है कि हर अहले किताब आप पर अपनी मौत से पहले ईमान लाता है, इसलिए कि मौत के वक्त हक़ व बातिल सब पर खुल जाता है। तो हर किताबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत को ज़मीन से सुधारने से पहले याद कर लेता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कोई यहूदी नहीं मरता जब तक हज़रत रूहुल्लाह पर ईमान ना लाए। हज़रत जहाद का भी यही कौल है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से तो यहाँ तक भी मरवी है कि अगर किसी अहले किताब की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए तो इसकी रूह नहीं निकलती जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और ये ना कह दे कि आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। अच्छा, हज़रत अबई की किरत में कबला मौती हम, वो भी इसकी भी तफसीर यही है। तो हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि फ़र्ज़ करो कोई दीवार से गिरकर मर जाए, तो फरमाया फिर भी दरमियानी फासले में वो ईमान ला सकता है और ला चुकता भी है। और भी मुफस्सरीन से इस तरह की बातें जो हैं ये मरवी हैं। और एक कौल ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले का भी, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो फिर उनके दोबारा जब वो फौत होंगे दुनिया में, तो उनकी मौत से पहले पहले जो है वो ईमान लाएंगे। अच्छा, तीसरा एक कौल ये भी है कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मौत से पहले ईमान ना लाएगा। अच्छा, इन सारे अकवाल में ज़्यादातर सही कौल तो वो पहली है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से क़यामत के करीब उतरेंगे, इस वक्त कोई अहले किताब आप पर ईमान लाए बगैर ना रहेगा। फिलवाक़ई यहाँ की आयतों से ये साफ ज़ाहिर है कि असल मकसूद यहूदियों को इस दावे को गलत साबित करना है
کہ ہم نے جناب مسیح کو قتل کیا اور سولی دی، اس طرح جن جاہل سائیوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے قول کو بھی قتل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ فی الواقع نفس الامر میں نہ تو روح اللہ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے، بلکہ ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے شخص کو قتل کیا، لیکن خود انہیں اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ تو جس طرح یہ مسلمانوں کے فرقے بنے، اس طرح عیسائیوں کے بھی فرقے ہیں۔ تو مجھے جب کوئی عیسائی عورتیں ملتی ہیں نا، تو میں ان سے اس بارے میں بات کرتی رہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کا جو ایک کیتھولک فرقہ ہے دوسرے فرقوں کی نسبت وہ تقریباً جو ہے وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو اپنے پاس سے چڑھا لیا، وہ زندہ ہیں، اب تک باقی ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، جیسے کہ صحیح اور متواتر حدیث میں مسیح علیہ السلام کو ہر گمراہ کو قتل کریں گے، مسیح علیہ السلام ہر گمراہ کو قتل کریں گے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ سلیب کو بھی توڑیں گے، خنزیروں کو بھی قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، اعلان کر دیں گے کہ یا تو اسلام کو قبول کرو یا تلوار سے مقابلہ کرو۔ بس اس آیت میں خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس وقت تمام اہل کتاب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، اور ایک بھی ایسا نہ رہے گا جو اسلام کو مانے بغیر رہ جائے یا رہ سکے۔ پس جسے جو گمراہ یہود اور جو جاہل نصرانی مراد ہو تو وہ جانتے ہیں کہ سولی پر چڑھایا ہوا مانتے ہیں، اور یہ ان کی حقیقی موت سے پہلے ہی ان پر ایمان لائیں گے، اور جو کام انہوں نے ان کی موجودگی میں کیے ہیں وہ کریں گے، یہ ان پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے قبل زندگی کے جو مشاہدہ کیے ہوئے کام اور دوبارہ کی آخری زندگی پر جو زمین پر گزاریں گے، ان میں ان کے سامنے جتنے بھی کام انہوں نے کیے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور انہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، تو دوسری بات کہ وہ بھی تفسیر ٹھیک ہے کہ موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد احوال آخرت سچ جھوٹ کا معائنہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہر شخص سچائی کو سچ کہنے اور سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا۔ اس صورت کے شروع میں بھی ہے نا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ تو یہ ہے نا اس کے کہ جو لوگ عذاب رب کو دیکھ کر ایمان لائیں، جو لوگ موت کے آ جانے تک برائیوں میں مشغول رہے، ان کی توبہ قبول نہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدکم الموت، جب موت نے دیکھ لیا، قال انی تبت الآن، کہا کہ میں تو اب ایمان لاتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں فرمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جو لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں انہیں بھی ان کا ایمان نفع نہ دے گا۔ تو اگر پچھلے قولوں کی اس کی تفسیر میں صحیح مانا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی یہودی یا نصرانی کا اقربا اس کے وارث نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو حضرت عیسیٰ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا کر مرا، اور اس کے وارث یہود و نصارہ ہیں۔ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب ایمان ایسے وقت لائے کہ اللہ کے نزدیک معتبر ہو۔ اب اگر مرنے کے قریب کسی نے ایمان جو ہے قبول کر لیا ہے تو وہ اللہ اور اس کے اللہ ہی جانتا ہے، وہ دوسرے تو نہیں جانتے، اور اگر کسی نے سن بھی لیا ہے تو پھر وہ وارث تو نہیں بننے دیں گے دوسرے کو۔ اچھا، ایسے وقت میں ایمان لانا جو بالکل بے سود ہے، وہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کے قول پر جو ہے وہ گہری نظر ہم ڈالتے ہیں کہ دیوار سے گرتے ہوئے جو ایمان لایا، اور یعنی وہ بھی لائے گا، درندے کے جبڑوں میں وہ بھی یعنی ایمان لائے گا، تلوار کے چلتے ہوئے بھی ایمان لائے گا۔ بس صاف ظاہر ہے کہ ایسی حالت کا ایمان مطلق نفع نہیں دے سکتا، جیسے قرآن کی ان آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں ظاہر کر رہی ہیں۔ باقی اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ بات بہت صاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے پچھلے دونوں قول بھی معتبر مان لینے سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ۔
لیکن ہاں آیت سے واقعی مطلب وہی نکلتا ہے جو پہلا قول ہے۔ اس سے مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، یہودیوں نصرانیوں کو جھوٹا بتائیں گے، جو افراط و تفریط انہوں نے کی ہے اسے باطل قرار دیں گے۔ اچھا اب نا اس حدیث سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے کہ جو دیوار سے گرے وہ بھی ایمان لائے گا، اور جانور کے جبڑوں میں بھی، یعنی ابھی دلا جا رہا ہے تو تلوار کے چلتے ہوئے بھی، تو ایمان جو ہے نا وہ تقریباً حق سچ جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اس کا اصل جو ہے مقصود اس حدیث کا یا قول کا یہی ہے کہ جو حق ہے وہ ظاہر ہو گیا، مرتے ہوئے حق ظاہر ہو گیا ہے۔ اچھا ایک دفعہ نا میری ایک ہندو عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جس کی جان ہندوؤں میں سے کسی کی جان نہ نکل رہی ہو نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نبی کا نام لے کہ وہ حاکی تھا، حاکی ہے وہ، تو پھر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو میں نے پھر کئی اوروں سے بھی بات کی تو کہنے لگی کہ یہ ہر کسی سے نہیں کہا جاتا، ہو سکتا ہے کہ جس کی نہ نکل رہی ہو تو وہ کہیں، یعنی اب ماننا پڑے گا ہے اس طرح کی کوئی بات ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کی ان قولوں سے نا تو یہ بات جو ہے وہ لگ بھی رہی ہے ذہن میں، اچھی بات آ بھی رہی ہے ذہن میں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جان نہیں نکل رہی تو اب اقرار کرو کہ تمہاری جان جو ہے وہ نکل جائے۔ اچھا وہی وہ کسی عالم کا قول ہے کہ وہ کہ تم نے مرنا سیکھا ہے قرآن سے، کاش تم جینا بھی سیکھ لیتے۔ اچھا ایک طرف تو ملعون جماعت یہودیوں کی ہے جنہوں نے آپ کو اور آپ کی عزت سے بہت گرا دیا اور ایسی ناپاک باتیں آپ کی شان میں کہیں جن سے ایک بھلا انسان نفرت کرے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور دوسری جانب نصرانی ہیں جنہوں نے آپ کے مرتبے کو اس قدر بڑھایا کہ جو آپ میں نہ تھا، اس کے اسبات میں اتنے بڑے کہ مقام نبوت سے مقام ربوبیت تک پہنچا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کے ذات بالکل پاک ہے۔ یعنی کسی کے مرتبے کو گھٹا دینا اور یا کسی نبی کے مرتبے کو بڑھا دینا، یہ دونوں ہی غلط چیزیں ہیں۔ اچھا اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اب ان حدیث کو سنیے جن میں بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے۔ صحیح بخاری شریف جسے ساری امت نے قبول کیا ہے، اس میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر انبیاء میں یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل منصف بن کر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں، جزیہ ہٹا دیں گے، مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینا کوئی منظور نہ کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کے سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ اس حدیث کو بیان فرما کر راوی حضرت ابو ہریرہ نے بطور شہادت قرآن کی اسی آیت و امن کی یہی آخر تک تلاوت کی، یعنی یہی آیت ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو اسی کی تلاوت کی۔ اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، کئی سند سے اور سند سے روایت ہے، اور بخاری مسلم میں بھی اس میں ہے کہ سجدہ اس وقت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ اور اس آیت کی تلاوت میں قبل موت کے بعد یہ فرمان بھی کہ قبل موت عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی ہے۔ پھر اس حضرت ابو ہریرہ کا 3 مرتبہ دہرانا بھی ہے اس حدیث کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ 3 دفعہ دہرانا بھی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے پر یا دونوں پر لبیک کہیں گے میدان فج میں روحا میں، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، مسند کی اور حدیثوں میں بھی ہے۔ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے علیہ الصلوۃ والسلام، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹائیں گے، نماز باجماعت ہوگی اور اللہ کی راہ میں مال اس قدر کثرت سے دیا جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔
खराज छोड़ देंगे, रूहा में जाएंगे और वहाँ से हज या उम्रा करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे। फिर अबू हुरैरा ने यही आयत पढ़ी, लेकिन आपके शागिर्द हज़रत हंज़ला का ख्याल है कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया हज़रत ईसा के इंतकाल से पहले आप पर ईमान लाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये सब हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू हुरैरा के अपने अल्फाज हैं। सब ईमान लाएंगे यानी ये अल्फाज जो हैं उनके बारे में शुबा पड़ गया उनके शागिर्द को। सही बुखारी में है कि इस वक्त क्या होगा जब तुम में मसीह इब्ने मरियम उतरेंगे और तुम्हारा ईमान तुम्ही में से होगा। अच्छा, और हदीस में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया करम सब एक भाई के बेटे, एक बाप के बेटे भाई की तरह हैं, माए जुदा जुदा और दीन एक ही। ईसा बिन मरियम से ज़्यादातर नज़दीक मैं हूँ, इसलिए कि मेरे और इनके दरमियान कोई और नबी नहीं है। यकीनन वो उतरने वाले हैं, बस तुम इन्हें पहचान रखो। दरमियाना कद है, सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद रंग है और वो दो गेरवे रंग में रंगे हुए कपड़े ओढ़े और बांधे होंगे। हाँ, बाल खुश होने के बावजूद इनके सर से कतरे टपक रहे होंगे। सलीब तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़्या कबूल ना करेंगे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। इनके ज़माने में हम तमाम मिल्लतें मिट जाएंगी, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। इनके ज़माने में अल्लाह ताला मसीह दज्जाल को हलाक करेगा, फिर ज़मीन पर अमन ही अमन होगा, जहाँ तक कि काले नाग ऊँटों के साथ, चीते गायों के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ चरते फिरेंगे और बच्चे सांपों से खेलेंगे, इन्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अच्छा, फिर फौत होंगे, कई बरस ठहरेंगे, फिर फौत होंगे और मुसलमान आपके जनाजे की नमाज अदा करेंगे, यानी वो उम्मत मोहम्मदिया के पैरोकार बन के रहेंगे। इब्ने जरीर की इसी रवायत में है कि आप लोगों से इस्लाम के लिए जिहाद करेंगे। इस हदीस का एक टुकड़ा बुखारी शरीफ में भी है और रवायत में है सबसे ज़्यादा करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुनिया और आखिरत में मैं हूँ। ये हदीस कई हदीसों में है, अबू दाऊद में है, मुस्नद अहमद में है, अल हाकिम में है, अल तिबरी में है, सिलसिला हदीस सहीहा में है। तो ये हदीस कई हदीसों में है। अच्छा, सही मुस्लिम में है कि क़यामत कायम ना होगी जब तक रूमी आमाक दालिक में ना उतरें और इनके मुकाबले के लिए मदीना से मुसलमानों का लश्कर ना निकलेगा, जो इस वक्त तमाम ज़मीन के लोगों से ज़्यादा अल्लाह के पसंदीदा बंदे होंगे। जब सफ़े बंध जाएंगी तो रूमी कहेंगे तुमसे हम लड़ना नहीं चाहते, हम में से जो दीन बदल कर तुम्हें जामिल है हम इससे लड़ना चाहते हैं, तुम बीच में से हट जाओ। लेकिन मुसलमान कहेंगे वल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने इन कमज़ोर भाइयों को तुम्हारे हवाले कर दें। चुनाचे लड़ाई शुरू होगी, मुसलमानों के इस लश्कर का तिहाई हिस्सा तो शिकस्त खाकर भाग खड़ा होगा। इनकी तौबा अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल ना फरमाएगा और तिहाई हिस्सा शहीद हो जाएगा, जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल शहीद हैं। लेकिन आखिरी तिहाई हिस्सा फतह हासिल करेगा और रूमियों पर गालिब आ जाएगा। फिर ये किसी फितने में ना पड़ेंगे, किस दुनिया को फतह करेंगे। अभी तो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटकाए हुए मालिक निमत तकसीम कर ही रहे होंगे। जो शैतान चीख कर कहेगा कि तुम्हारे बाल बच्चों में दज्जाल आ गया, इसके इस झूठ को सच जानकर मुसलमान यहाँ से निकल खड़े होंगे, शाम में पहुँचेंगे, दुश्मनों से जंग आज़मा होने के लिए सफ़ें ठीक कर रहे होंगे और दूसरी जानब नमाज की अकामत होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम नाजिल होंगे, इनकी इमामत कराएंगे। जब दुश्मन रब इन्हें देखेगा तो इसी तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है, यानी वो दज्जाल की बात हो रही है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसे यूं ही छोड़ दें, जब भी वो घुलते घुलते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला इसे आपके हाथ से कत्ल कराएगा और आप अपने हरबे पर इसका खून लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, और भी हदीसें देखते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, लेकिन बार बार यानी समझना ना पड़े और बार बार समझाना भी ना पड़े, मुझे भी ना बार बार समझाना पड़े कि इसके अंदर ना दज्जाल का काफ़ी जिक्र है, तो ये ना दज्जाल को भी अच्छे तरीके से ना समझ लेना। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र किया और इस तरह से वाज़ेह बयान किया कि हम समझे कहीं मदीना के नखलस्तान में वो मौजूद नहीं ना हो।
پھر جب ہم لوٹ کر آپ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ نے جان لیا اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ ہم نے دل کی بات کہہ دی تو آپ نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے تو تم سے ان سے بھی بڑا خوف ہے، اس سے بھی بڑا خوف ہے۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں آپ اس سے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اسے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنے خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن جیسا ہوگا۔ اچھا، اس کی بھی جو ہے بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کون تھا۔ اچھا، تم میں سے جو اسے دیکھے اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ شام عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک حدیث بھی ہے کہ سورۃ کہف کی ایک حدیث میں ہے کہ ابتدائی 10 آیتیں اور ایک میں ہے کہ آخری 10 آیتیں پڑھا کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ اچھا، وہ بات گشت کرے گا اور اے اللہ کے بندو خوب ساؤد قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رہے گا کتنی مدت؟ تو آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن جمعہ کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں جیسے۔ پھر ہم نے دریافت کیا یعنی دن اتنا لمبا ہوگا پہلا۔ پھر ہم نے دریافت کیا جو دن سال بھر کے برابر ہو گیا، کیا اس میں ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو اور نماز ادا کر لو۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی رفتار کی سرعت تیزی یعنی کیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لے گا تو آسمان سے ان پر بارش برسے گی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، جب وہاں سے لوٹے گا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، وہ بنجر زمین پر کھڑے ہو کر حکم یعنی ان کے پاس خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ وہ بنجر زمین پر کھڑے ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے پھریں گے خزانے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا جتنی یہ تیر کمان سے نکلے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ دمشق کے سفید شرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے 2 فرشتے کو پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ دجال کا پیچھا کریں گے اور بابلد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ ان لوگوں کے پاس آئیں گے، پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت کے درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث میں ایک اور چیز بھی جو ہے ہماری عقل میں آ رہی ہے کہ اب دیکھو کہ دجال کے پاس کتنے معجزے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ تو کمزور لوگ تو آج دنیا کے اندر اگر کسی کے دم سے کسی کو آرام آگا تو اسی کو پیر پکڑ لیتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی تھوڑی سی کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں میں نے یہ کام کیا تھا، یہ فلاں کے ہاں اولاد ہو گئی ہے تو یہ میری تعویذ سے ہوئی ہے، تو لوگ اسی کو جو ہے وہ رب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی کے پاس ہی لوگ اپنی منتیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں اور نظریں نیازیں ادھر ہی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ باطل کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں تو تھوڑی ہوتی ہے اس کے پاس بھی۔ اچھا، جب وہ خاص بندوں کو دور کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہو جائے گا کہ لے جاؤ، پھر جاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ اسے ایسا سوکھا ہوا پائے گا کہ کہیں کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سار انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں، یعنی کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی
اب آپ اور مومن اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کریں گے، اللہ ان پر گردن کی گلٹے کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے، یعنی یہ جمار جوج نکلیں گے جب جس وقت، تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہ لے جایا جائے گا۔ اچھا، تو جوج نے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ صفایا کر دی، تو جو لوگ جو ہیں وہ پھر التجائیں اور دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے ہم سے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری آزمائشیں بھی مومنوں کے اوپر آ رہی ہیں، لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں، اور دعائیں التجائیں بھی کرنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو ہم کہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کو ٹالنے کی دعائیں نہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو ٹالنے کی دعائیں بھی ضرور کیا کریں، اور پھر دعائیں التجائیں قبول بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح ان کی بھی دعا التجا قبول ہوگی۔ اللہ ان لوگوں پر وہ جو جوج مجوج ہوں گے گلٹی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ہی ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں سے اور بدبو سے خالی نہ ہو۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دل دلا کر ہتھیلی جیسی صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنے کا دودھ ایک برے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مردوں عورتوں کی بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے، اور ان پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ کو میری امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کہ جب جوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے تو پھر زمین بہت زیادہ برکتیں جو ہے وہ لوٹائے گی۔ اچھا جی، کب کا بتایا جا رہا ہے؟ قیامت سے پہلے کا۔ اور اب دیکھیں کہ قیامت سے پہلے تک بھی زمین کے اندر خزانے ہوں گے، برکتیں ہوں گی، تو کیا آج نہیں ہے؟ پھر وہ اب بھی تو ہے نا۔ وہ جب قیامت کے نزدیک ہو کر وہ نکلیں گی تو اب بھی تو ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہیں وہ، لیکن اب اللہ پہ تقوی نہیں ہے لوگوں کا، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ملک پاکستان کی طرف دیکھیں کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم بکاری ہیں، ہمیں دے دو۔ مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو غیر اللہ سے۔ اگر جی اللہ سے مانگیں تو کیا اللہ کے خزانے کو ختم تو نہیں ہو گئے آج بھی؟ مسند احمد میں بھی ایک ایسی حدیث ہے کہ یہ سورۃ انبیاء کی آیت میں بھی آتا ہے، یہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ کچھ اس کا جو ہے نا، اس جہاں تو درس زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر، تو کچھ تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اس آیت میں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے؟ آپ فرماتے ہیں قیامت یہاں جہاں تک آ جائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ کر فرمایا، میرا تو اب جی چاہتا کہ میں تمہیں اب کو حدیث ہی نہ سناؤں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کچھ زمانے کے بعد تم بڑے بڑے کام دیکھو گے، بیت اللہ جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دجال نکلے گا اور میری امت میں 40 تک ٹھہرے گا، اور یہ بیت اللہ کو جلایا جانا جو ہے نا یہ ہو چکا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تفسیر میں نے پہلے پارے میں اس کی بہت زیادہ ایکسپلین کی ہے اس کی۔ اچھا، پھر نبی پاک کا فرمان ہے کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں 40 تک ٹھہرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، آپ کی صورت مثلی حضرت عروہ بن مسعود کے ہے، آپ اسے تلاش کر کے قتل کریں گے، یعنی دجال کو۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو میں بھی کچھ عداوت نہ ہوگی،
جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر امن رہے گا۔ پھر ایک ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے چلے گی اور سب ایمان والوں کو فوت کر دے گی۔ جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، اگرچہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں بھی ہو، وہ بھی وہاں بھی فوت ہو جائے گا۔ پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں جیسے ہلکے اور درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے۔ اچھا، جو ہوا چلے گی تو اس کی جہاں بات ہو رہی ہے تو سب کو فوت کر دے گی ایمان والوں کو، اور یہ بھی اگر کوئی غار میں ہوگا تو وہاں بھی، یعنی ہم اگر وبا اگر ملک کے اندر آ جائے تو ہم بچ نہیں سکتے، کمرے میں بیٹھ کے نہیں بچ سکتے، یعنی یہ دوائی وغیرہ ہوگی، پرہیز ہوگا، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم تک وبا ہی نہیں پہنچی، ہوا ہی نہیں پہنچی، تو ایسی بات جو ہے وہ غلط ہے پھر۔ اچھا، پھر جو بدترین لوگ ہوں گے وہ درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے، اچھائی برائی کی کوئی تمیز ان میں نہ ہوگی، شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آ کر انہیں بت پرستی کی طرف مائل کر دے گا، لیکن ان کی اس حالت میں بھی ان کی روزی کے دروازے ان پر کھلے ہی ہوں گے، یعنی روزی ان کی فراخ ہوگی اور زندگی بآرام گزر رہی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ گرنے مرنے لگیں گے۔ ایک شخص جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ان کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، سب سے پہلے سور کی آواز اس کے کان میں پڑے گی، جس سے یہ اور تمام لوگ اور بھی لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے، غرض سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور اس کے پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ ہی جانتا کہ کتنا عرصہ بعد اللہ تعالیٰ مین برسائے گا، جو مسئلے شبنم کے یا مسئلے سائے کے ہوگا، اس سے دوبارہ جسم پیدا ہوں گے۔ پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، سب کے سب جی اٹھیں گے۔ پھر کہا جائے گا اپنے رب کی طرف چلو، انہیں ٹھہرا کر ان سے سوال کیا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا جہنم کا حصہ نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے، جواب ملے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی دن ہے جس میں پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یعنی جہاں بیٹھے تھے قبروں میں لیٹے تھے تو بس اب پنڈلی کھل گئی، یعنی اب جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے۔ اللہ محفظنا منہم، اللہ دین پہ ثابت قدمیاں دے اور دین پہ ہی اللہ تعالیٰ موت دے اور اسلام پہ ہی زندہ کرے، دین پہ ہی زندہ کرے۔ اچھا، ترمذی میں ہے کہ امام ترمذی نے چند اور صحابہ کے نام بھی لیے ہیں کہ ان میں سے بھی اس باب کی حدیثیں ہیں، یعنی حدیثیں تو کافی ساری ہیں مسیح دجال سے کے بارے میں، اور یہ تو ساری حدیثیں اکٹھی کرنا یہاں پھر آپ کو بتانی تو لیکچر بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، مسند احمد میں ہے کہ عرفے سے آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، اور راستے میں دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کہ وہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک 10 باتیں نہ ہو لیں قیامت قائم نہ ہوگی۔ آفتاب کا مغرب کی طرف سے جانب سے نکلنا، دھومے کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اسی جگہ پہ ایکسپلین ہوگی اس کی۔ یاجوج و ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا آنا، 3 جگہ زمین کا دھنس جانا، شرق میں، غرب میں، جزیرہ عرب میں، اور عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہنکا کر ایک جگہ کر دے گی، اور جب وہ دوپہر کو آرام کریں گے یہ آگ ان کے ساتھ ہی ٹھہرے گی، شاباشی بھی ان کے ساتھ ہی کرے گی۔ یہ حدیث مسلم میں اور سنن میں بھی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر حدیثیں ہیں، اور جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت عثمان بن ابو الیاس، حضرت ابو امامہ اور کافی سارے صحابہ کرام سے یہ مروی ہیں۔ یہ صاف دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ساتھ ہی ان میں یہ بھی بیان ہے کہ کس طرح اتریں گے، کہاں اتریں گے، کس وقت اتریں گے، یعنی صبح کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے
शर्की किनारे पर उतरेंगे। तो ये भी सारा कुछ हदीसों में यानी आता है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीसें गुजर चुकी हैं जिनमें पैगंबर सादिक मसदूक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो खबर दी है और इसे साबित बताया है, ये वो वक्त होगा जब तमाम शक व शुबे हट जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी के मातहत इस्लाम कबूल कर लेंगे, जैसे इस आयत में है और जैसे फरमान और भी जगह पे है, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति। तो ये सारी जो है कुर्बे क़यामत की बातें हैं। अच्छा, मसीह अलैहिस्सलाम जो है ना क़यामत का एक ज़बरदस्त निशान है, यानी कुर्बे क़यामत का, इसलिए कि आप दज्जाल के आ चुकने के बाद तशरीफ लाएंगे और इसे कत्ल करेंगे, जैसे कि सही हदीस में है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसा पैदा नहीं की जिसका इलाज नहीं मुहैया किया हो। तो ये भी एक बीमारी होगी मुसलमानों में, तो फिर इसका इलाज भी होगा, अल्लाह ताला भेज के करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। आप ही के वक्त में जाजूज और माजूज निकलेंगे जिन्हें अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से हलाक करेगा। कुरान करीम इनके निकलने की खबर भी देता है। फरमान है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुतिहत जाजूज व माजूज। तो ये यानी इनका निकलना भी कुर्बे क़यामत के कदरील है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफ़तें भी मुलाहज़ा हों, वो भी सुने। तो पहले की हदीसों में भी गुजर चुकी हैं सिफ़त। अच्छा, बुखारी में मुस्लिम है कि मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाना कद साफ बालों वाले हैं जैसे शिनवा कबीले के लोग होते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। वो सुर्ख रंग मियाना कद हैं, ऐसा मालूम होता है गोया भी हमाम से निकले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मैंने देखा, बस वो बिल्कुल मुझ जैसे थे। अच्छा, ये सही हदीसें हैं। बुखारी की एक और बात में भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग घुंघरियाले बालों वाले, चौड़े चकले सीने वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदवी रंग के जिस्म और सीधे बालों वाले थे। इस तरह एक और हदीस में भी आपने दज्जाल की शक्ल सूरत भी बयान फरमाई है कि इसकी दाहिनी आंख कानी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर होता है। आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि काबा के पास एक बहुत गंदवी रंग वाले आदमी जिनके सर के पट्टे दोनों कंधों तक थे, साफ बालों वाले जिनके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे और दो शख्सों के दरमियान कंधों पर हाथ रखे तवाफ कर रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन हो, तो मुझे बताया गया ये मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। मैंने इनके पीछे ही एक शख्स को देखा जिसकी दाहिनी आंख कानी थी, इब्ने कत्तन से बहुत मिलता जुलता था, सख्त उलझे हुए बाल थे। वो भी दो शख्सों के कंधों पर हाथ रखे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा ये कौन है? कहा गया ये मसीह दज्जाल है। इब्ने कत्तन जो था ना, ये कबीला खज़ा का एक शख्स था जो जाहलियत में मर चुका था, उसका नाम लिया जा रहा है जहाँ। अच्छा, वो हदीस भी हमने पीछे मैंने आपको सुनाई है कि जिसमें मसीह अलैहिस्सलाम अपने नुज़ूल के बाद 40 साल यहाँ रहेंगे, फिर फौत होंगे और मुसलमान आपकी नमाज जनाजा भी अदा करेंगे हम। अच्छा, मुस्लिम की एक और हदीस में भी है कि आप यहाँ 7 साल रहेंगे। तो अल्लाह ही जानता है, बहरहाल आएंगे ज़रूर, ये हमारे कुरान से साबित है। तो जितनी देर भी रहेंगे जब तक अल्लाह का मंजूर होगा। तो मुमकिन है कि 40 साल का फरमान इस मुद्दत समेत का हो जो आपने दुनिया में अपने आसमानों पर उठाए जाने से पहले गुजारी। जिस वक्त आप उठाए गए इस वक्त आपकी उम्र 33 साल की थी, और 7 साल अब आखिर ज़माने के तो पूरे हो गए, फिर 40 साल। हो सकता है इस तरह की गिनती भी हो, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इस तरह की बातों में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये इन पर गवाह होंगे, यानी इस बात के कि अल्लाह की रसालत आपने इन्हें पहुंचा दी थी और ख़ुद आपने भी अल्लाह की अबूदियत का इकरार किया था। जैसे सूरत माइदा के आखिर में भी है, इज़ क़ाल अल्लाहु हकीम तक ये पूरी आते हैं, यानी आपकी गवाही का वहाँ जिक्र है और अल्लाह के सवाल का भी जिक्र है। अल्लाह पूछेगा कि तूने दीन पहुँचाया? का हाँ अल्लाह मैंने पहुँचा दी है। तो इंशाल्लाह बाकी फिर कल को करेंगे अगला सबक।
تو اپنے سبق کو دہراتے رہا کریں، جو پیچھے پڑا ہوا اس کو بھی دہرایا کریں جب آپ کے پاس کبھی فارغ ٹائم ہو، چھوڑ ہی نہیں چھوڑنا پیچھے والا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔